अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों ने मुश्तरका लाहेअमल बनाने का फैसला कर लिया है। और ये शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो जोहराना दिया गया पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को, जिसमें बिलावल साहब भी मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर अरकान भी मौजूद थे। तो इस जोराने के अंदर ये देखा जा सकता है कि नून लीग की क्यादत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत एक ही मेज के ऊपर जो है वो बैठी हुई है, जिसमें हमजा साहब भी हैं, मरियम साहिबा भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो लोग जो ये बात कर रहे थे, वो लोग जो ये ब्लेम करते थे, जो ये इल्ज़ाम लगाते थे कि नवाज शरीफ साहब की क्यादत के अंदर मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो एक अपना ग्रुप बनाकर बैठी हुई हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और हमजा साहब के खिलाफ। अब वो जो रूमर्स सर्कुलेट कर रहे थे, वो जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी, वो अफवाहों ने अब तब दम तोड़ा जब शहबाज शरीफ साहब इस बात पर सबको कायल कर चुकी हैं कि ऑपोजिशन की तमाम सियासी जमातें इस हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाहेअमल का हिस्सा बनेंगी, जिसके अंदर उनकी अपनी जमात से मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी, हमजा साहब भी मौजूद थे। वो एक ही मेज पर बैठे हुए थे और ये बातें भी और ये अफवाहें भी दम तोड़ गई हैं कि नून लीग के अंदर कोई इख्तलाफ है या कोई इख्तलाफ राय पाया जाता है। ये बात तो बिल्कुल गलत साबित होगी। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब की सरबराही में शहबाज शरीफ साहब कभी गद्दारी नहीं करेंगे, कभी जो है नून लीग की पेट में छुरा नहीं घोंपेंगे, कभी नून लीग के खिलाफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो जो फैसला करते हैं वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर छोड़ देते हैं। और ये जो एक पूरी हुकूमत के खिलाफ एक पूरी आप कह सकते हैं कि एक पूरी चाल चली जा रही है अपोजिशन की जानिब से, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसने इस हवाले से अपने 27 फरवरी को होने वाले लॉन्ग मार्च का भी जिक्र किया है और अपोजिशन की क़यादत को इस बात का जो है वो वाज़ेह तौर पर इशारा दिया है कि अगर आप समझते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि जी 27 फरवरी की जो डेट है वो साजगार नहीं है, तो हम इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन जो है इस बात का फैसला करे कि किस डेट को लॉन्ग मार्च किया जाएगा और इसकी फाइनल जो अनाउंसमेंट है वो कब होगी। इस हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो फजलुर रहमान साहब हैं उनको ये टास्क सौंपा हुआ है कि वो जो फैसले करेंगे उन फैसलों को मनोअन कबूल किया जाएगा। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि शहबाज शरीफ साहब एक बार मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, उनसे वक्त लें और उसके बाद ये फैसला करें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से जो लॉन्ग मार्च होगा उसकी फाइनल अनाउंसमेंट क्या है और उसकी डेट क्या होगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात है, उसने ये फैसला किया है कि क्यों ना एक ही साथ लॉन्ग मार्च किया जाए ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए। अब लॉन्ग मार्च करने के साथ साथ अपोजिशन ने इस हवाले से जो डिमांड रखी है, जिसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म में भी डिस्कस किया जाएगा जब उसके प्लेटफॉर्म से सियासत होगी, जो आइंदा का जो लाहेअमल होगा, जो आइंदा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, पीडीएम की। जी मैं आपको बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि 4 अहम शख्सियात के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया है। ये जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जोराना दिया गया था, इस जोराने के अंदर बिलावल साहब, जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, 5 बड़े रहनुमा, अपोजिशन की जमातों के 5 बड़े रहनुमा नून लीग और पीपल्स पार्टी के, सब मिलकर बैठे, सब ने सर जोड़े और उसके बाद ये फैसला किया कि 4 शख्सियात के खिलाफ, हुकूमत की 4 तगड़ी शख्सियात के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी। सबसे पहले स्पीकर असद कैसर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, जिसके बाद सरदार उस्मान बुज़दार साहब के, वज़ीर आला पंजाब साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, इमरान खान साहब के खिलाफ और सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। 4 अहम शख्सियात इस वक्त अपोजिशन के टारगेट पर हैं और अपोजिशन ने यह फैसला किया कि इन 4 शख्सियात के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद को हर सूरत कामयाब बनाया जाएगा। देखें, अगर हम इसके पूरे बैकग्राउंड में जाते हैं तो अब हम इस बात का जिक्र करने जा रहे हैं कि नून लीग जो है उसने अपना जो फैसला वो फजलुर रहमान साहब पर छोड़ दिया कि फजलुर रहमान साहब जो है वो
ڈسکس کریں، اس معاملے کے اوپر بات چیت کریں اور اس معاملے کو فائنلائز کریں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے جو اب سیاست ہوگی، جس کے اندر اب یہ فیصلہ ہوگا کہ اپوزیشن جو ہے ان 4 شخصیات کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ اور دوسری بات کہ جو لانگ مارچ ہے، اپوزیشن کا لانگ مارچ ہے، جس کے اندر اب پاکستان پیپلز پارٹی اپنے انٹرسٹ کو شو کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھتی ہے کہ اگر علیحدہ علیحدہ اپوزیشن لانگ مارچ کرے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ بیکار ہوگا، اس سے گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ اپ نہیں ہوگا کہ خالی پیپلز پارٹی نکلے گی، دوسری جانب نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام نکلیں گے، وہ کچھ حد تک پریشر تو ڈال سکتے ہیں، لیکن جب اپوزیشن کی ساری جماعتیں ایک ہی پلیٹ فارم سے اکٹھی ہوں گی تو گورنمنٹ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا، گورنمنٹ پہ بہت زیادہ پریشر آ جائے گا۔ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ بنیادی نقطہ جس میں کسی حد تک جو ہے اپوزیشن کی جماعتیں بنیادی پیش رفت کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ مضبوط لاہ عمل کو بھی تشکیل دینا چاہتی ہیں۔ اب یہ جو لانگ مارچ ہے، اس حوالے سے بھی بات کی، اور 4 شخصیات کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے جو آ سکتی ہے اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ اب سندھ میں بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، سندھ کے اندر بھی وہ جلسے کر رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ سندھ کے اندر بھی اپنی جو ہے وہ سیاست کو زندہ کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گڑھ ہے سندھ، اس کے اندر اپنے جو ہے انہوں نے پاؤں رکھ دی ہیں، ساتھ ساتھ وہ ایک مضبوط سیاست کو، ایک مضبوط جو ہے وہ لاہ عمل کو بھی تشکیل دے رہے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، اب ان کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اب وہ اس فیصلے کو لے کر عدم اعتماد کی تحریک کو اور جو اس کے بعد جو لانگ مارچ ہے اس کی تحریک کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے پاس لے کر جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں، نواز شریف صاحب سے پوچھ کر شہباز شریف صاحب نے یہ زورانہ دیا تھا پیپلز پارٹی کی قیادت کو، جس کے اندر نواز شریف صاحب کی رضامندی تھی۔ 100% نواز شریف صاحب نے اس بات سے ایگری کیا کہ اگر اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کرنا ہے تو ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا چاہیے، تاکہ اسی پلیٹ فارم سے ہم اپنی سیاست کو جاری رکھیں اور اسی پلیٹ فارم سے یہ جو عمرانی حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ سارا ٹاسک جو ہے وہ سونپ دیا گیا شہباز شریف صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کریں، اور عدم اعتماد کے حوالے سے بھی اب اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف آنے جا رہا ہوں کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ کامیاب کیسے ہو سکتی ہے اور یہ کامیاب کیسے ہوگی، اس کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں، ان سے جی اب شہباز شریف صاحب تو رابطہ کریں گے جو بھی فیصلہ ہوگا، لیکن صادق سنجرانی صاحب جن کے خلاف ابھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام بھی ہوئی، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس لحاظ سے ناکام ہوئی کہ اپوزیشن کی اکثریت جو ہے اس کے باوجود اپوزیشن اپنی اکثریت کو ثابت کرنے میں، ایوان بالا سینٹ میں ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دی، اور اپوزیشن نے جب وہ تحریک عدم اعتماد پیش کی تو وہ الٹا ان کے گلے پڑ گئی، اور اس کے بعد صادق سنجرانی صاحب جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں، ان کے حق میں اپوزیشن کے کچھ رہنماؤں نے ووٹ دیا، جس کے حوالے سے اب کا جو فیصلہ ہے شہباز شریف صاحب نے جو زورانہ دیا اس میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا، اس میں شہباز شریف صاحب نے یہ بنیادی نقطہ اٹھایا زرداری صاحب کے سامنے کہ بھائی جب ہم عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں صادق سنجرانی کے خلاف تو پیپلز پارٹی کے جو سینیٹرز ہیں وہ سنجرانی کو ووٹ دیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا یہ جو ہے یہ معاملہ مشکل ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا دور ہے، وہ اس لیے دور ہے کیونکہ ابھی جو بنیادی جو اپوزیشن کا ٹارگٹ ہے، جو ایک اپوزیشن کا ہدف ہے، وہ ہیں جی اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب۔ لیکن جب یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ ٹارگٹ پہ آئیں گی، کیونکہ اپوزیشن کے لیے یہ آسان ہدف ہے، اپوزیشن کے لیے یہ آسان ٹارگٹ ہے جس کو وہ اچیو کر سکتی ہے بہت آسانی کے ساتھ، اور وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کیسے کر سکتی ہے اپوزیشن۔ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو سب سے آخر میں لانے کی بات کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، کیونکہ جو بات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس میں شہباز شریف صاحب نے بھی اسی موقف کو اٹھایا، اسی موقف کو واضح کیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں چھوٹے ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب اسد کیسر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، عثمان بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، تو نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر آ جائے گا۔ جب چھوٹا ٹارگٹ
اپوزیشن اچیو کر لے گی تو بڑا ٹارگٹ ان کے لیے اچیو کرنا مشکل نہیں ہوگا. یہ بہت آسان کام ہوگا جو کہ اپوزیشن جو ہے اس کو آسانی سے اچیو کر سکتی ہے. لیکن اب اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے خلاف جو ایک خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جی ان کے خلاف سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے خلاف. اور ان کے خلاف یہ جو تحریک عدم اعتماد ہوگی اس کی جو ووٹنگ ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگی, ایک خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگی, جس کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ اپنے نمبرز کو شو کرے گی. اپوزیشن کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں جو نمبرز ہیں وہ لگ بھگ جو حکومت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اکا دکا فرق ہے وہ 15 سے 16 یا 17 ایم این ایز کا فرق ہے, 16 سے 17 نشستوں کا فرق ہے, اتنا کوئی بڑا فرق نہیں ہے. حکومتی اتحاد کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو 181 بنتے ہیں, اور اگر اپوزیشن اتحاد کو ملا کر دیکھا جائے تو 165 یا 164 کے قریب جو ہے وہ ارکان بنتے ہیں. تو اکا دکا کوئی 16-17 نشستوں کا فرق ہے, یہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے, اس میں اپوزیشن اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتی ہے. لیکن یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب ہیں ان کے خلاف جو ووٹنگ ہوگی وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگی, جس طرح سینٹ کے اندر خفیہ رائے شماری سے ووٹنگ ہوتی ہے اسی طرح سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ ہوگی. اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ دوسرا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرنا چاہتی ہے سردار عثمان بزدار صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کو, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے یہ پرپوزل رکھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے رکھا کہ اگر شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ اگر عثمان بزدار صاحب کو فارغ کرنا ہے تو اس کے لیے پنجاب کے اندر ہمارے پاس بہت اچھے کارڈز ہیں کھیلنے کے لیے, کیونکہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب گورنمنٹ بنی تھی پنجاب کے اندر تو اگر آزاد امیدواروں کو نکال دیا جائے تو نون لیگ کی سب سے زیادہ نشستیں نون لیگ نمبر 1 پر ہے, جو کہ جہانگیر ترین صاحب آزاد امیدواروں کو خریدا, اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف میں شامل کروایا. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس جو ہے وہ اس گراؤنڈ کے اوپر پنجاب کی پچ کے اوپر ہماری تیاری مکمل ہے, اور آپ کہیں گے تو ہم عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں گے, ہم ان کو فارغ کر دیں گے. جس کے بعد جی سردار عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے خلاف پہلے بھی یہ رومرز سرکولیٹ کرتے تھے کہ جی ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے گی اور یہ فارغ ہو جائیں گے, تب ماحول سازگار نہیں تھا. اب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سب سے پہلا ٹارگٹ جو ہے اگر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو کرنا ہے تو کیوں نہ اس کا پہلے آغاز پنجاب سے کر دیا جائے, کیونکہ پنجاب وہ صوبہ ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں پر جو بھی جماعت جیتی ہے وہ وفاق میں حکومت بناتی ہے, جو بھی پنجاب سے جماعت ون کرتی ہے وہ پنجاب سے جو ون کرتی ہے وہ وفاق میں حکومت بناتی ہے. اب شہباز شریف صاحب کا یہ موقف ہے کہ سب سے پہلے عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد نو کانفیڈنس موشن کی موو کو کامیاب کیا جائے, جو کہ ان کا ایک سب سے بڑا جو ہے وہ ٹارگٹ ہوگا, جس کے اوپر زرداری صاحب نے خود سوچا اور اس کے بعد بلاول صاحب نے بھی سوچا کہ بات تو بہت اچھی کی ہے, اور اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنے رائے دی. شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزادے حمزہ صاحب انہوں نے بھی کہا کہ جی میں بطور اپوزیشن لیڈر کا اپنا کردار ادا کروں گا, اور اس حوالے سے ہم لوگ جو ہے ایک لاہ عمل جو ہے اس کو تشکیل دیں گے. لیکن یہ اب جو ٹارگٹس ہیں اپوزیشن کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں, اس میں آر پار والا معاملہ ہوگا. اس میں یا تو اپوزیشن ٹارگٹ کرے گی گورنمنٹ کو, ان کے حلقوں کو ٹارگٹ کرے گی, 4 بڑی شخصیات جو ہیں اگر ان کو بلڈوز کر دیا گیا تو سمجھے پھر یہ گورنمنٹ فارغ ہے. اور سب سے پہلی بات کہ اگر عثمان بزدار صاحب بھی کک آؤٹ ہو جاتے ہیں پنجاب سے عدم اعتماد کی موو کے ذریعے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وفاق کے اندر یہ تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا, یہ بہت امپورٹنٹ ہو جائے گی. اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پنجاب کے اندر ماحول سازگار ہے. نون لیگ نے وزیر اعظم صاحب کے اور صادق سنجرانی صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں پیپلز پارٹی کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے کہ سب سے پہلے بزدار کو اور اسد کیسر کو فارغ کیا جائے, اس کے بعد اس بات کے اوپر آیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ ہو. جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے جی سندھ کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت سے ایم کے ایم جو گورنمنٹ کی اتحادی ہے وفاق کے اندر اور سندھ کے اندر, اس سے ملاقات کی. اٹ مینس کے معاملات جو ہیں وہ کسی طرف جو ہے وہ چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور معاملات کے اندر اس لیے تبدیلی نظر آ رہی ہے کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کی سینئر قیادت جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل رہی ہے تو اس کا مطلب کہ اتحادی خوش نہیں ہے, یا تو پھر وہ اپنی ڈیمانڈز بڑھوانا چاہتی ہیں یا پھر وہ گورنمنٹ کو بلیک میل کریں کسی صورت سے, وزارتوں کی صورت میں, فنڈز کی صورت میں, ترقیاتی کاموں کی صورت میں,
کیونکہ جب تک وہ بلیک میلنگ چلتی رہے گی. اور میں آپ کو پھر یہ بات بتاؤں کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ کسی اشارے کے اوپر ہی کامیاب ہوگی. جب وہ اشارہ آئے گا تب یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی 4 شخصیات کے خلاف، کیونکہ اشارہ ہی پاکستان کی سیاست میں میٹر کرتا ہے. جب وہ اشارہ آتا ہے تو اس کے بعد یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے. اور یہی اشارہ ہوتا ہے کہ صادق سنجرانی کو نہیں ہٹانا. اس کو 2 بار چیئرمین بنایا گیا حادثاتی طور پر. جو شخص کونسلر نہیں بن سکتا وہ شخص 2 بار چیئرمین سینٹ بن گیا، تو وہ ایک اشارہ تھا. اب اپوزیشن کے حق میں کیا اشارہ آتا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن یہ جو ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے وفد کی، اور انہوں نے جو زورانہ دیا، یہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارڈ کھیلا ہے. شہباز شریف صاحب بہت بڑے ماسٹر مائنڈ ہیں اس پاکستان کی پالیٹکس کے، کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو بھی ساتھ بٹھا دیا، حمزہ کو بھی بٹھا دیا، بلاول صاحب کو بھی، زرداری صاحب کو، سب کو ایک میز پر اکٹھا کر دیا. اور ٹویٹر کے اوپر یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا کہ یہ سب ایک ہو گئے ہیں. اٹ مینس کہ اب یہ ایک ہو گئے ہیں، اور اب یہ گورنمنٹ کے حلقوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.